अस्सलाम वालेकुम। सांस साकन थी बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 8। रियान ने अब की बार इस लड़की को मुकम्मल तौर पर अपने जहन से तो ना निकाला, अलबत्ता अब इसने इस पर तवज्जो देनी छोड़ दी, क्योंकि इसके हवाले से जो तजस्सुस इसके जहन में पनप रहा था वो खत्म हो चुका था। अपने तौर पर इसने फर्ज कर लिया था कि वो क्रिकेट टीम की एक क्रेजी फैन है और कुछ नहीं। इन दिनों वो बाउलिंग इतने जबरदस्त तरीके से नहीं कर रहा था जितनी तहलका खेज बैटिंग का मुजाहिरा कर रहा था। वो भरपूर फॉर्म में था और इसका मुजाहिरा इसने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में किया था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद खिलाड़ियों को 2 हफ्ते का रेस्ट मिला और फिर अगले 2 हफ्ते कैंप लग गया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका का दौरा था। हीरों का देश साउथ अफ्रीका, जो अपनी हीरों की कानों, नस्ली इम्तियाज और साहिलों के बायस मशहूर है, की आबादी का 9% गोरी चमड़ी पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद एक अरसे तक कलर्ड को टीम में खेलने की इजाजत ना थी। साउथ अफ्रीका की टीम पहले सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मैचेस खेलना पसंद करती थी, जिसके बायस आईसीसी ने इनकी रुकनीयत मनसूख कर दी थी। केप टाउन में मैच के दौरान वो बैटिंग कर रहा था। थोड़ी ही दूर कुर्सियों के दरमियान ही एक घना दरख्त था जिसका झुकाव स्टेडियम की जानिब था। इस दरख्त पर एक स्याह फार्म मौजूद था और वो भी ऐसे कि एक कमजोर शाख को पकड़कर लटका हुआ था। जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स इसको कभी स्लो गेंद कराते तो कभी शॉर्ट पिच, इसको खेलने में दुश्वारी हो रही थी। वो स्याह फार्म जो दरख्त पर चढ़ा हुआ था गला फाड़ फाड़ कर रियान को मुखातिब करने लगा। रियान ने मुड़कर इसे देखा और चौंक गया। वो कह रहा था, बाउंसर। रियान ने ध्यान ना दिया और दोबारा खड़ा हो गया। अगली गेंद जो बाउलर ने कराई वो बेहद बाउंस हुई थी। अब रियान को समझ में आ गया था कि वो क्या कह रहा है। वो एक दफा फिर चीख रहा था, फुल फुल। अगली गेंद यॉर्कर थी, मगर रियान इसके लिए तैयार था। अगले आधे घंटे तक वो इसको हदायत देता रहा। वो शायद इसका क्रेजी किस्म का फैन था। वो चंद हदायत मजीद दे देता अगर जिस शाख से लटका हुआ था से गिर ना जाता। मुंतजमीन वैसे ही से काफी देर से नीचे आने को कह रहे थे, इसलिए जैसे ही वो गिरा अमले ने फौरन इसके बेहोश वजूद को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और हस्पताल ले गया। मैच के बाद रियान इसे मिलने गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि इसे 4 घंटे बाद होश आया था और होशो हवास की दुनिया में लौटते ही बजाय अपनी हालतों कैफियत के मुतल्लिक दरियाफ्त करने जो पहला सवाल इसके लबों से निकला था वो ये था, मेरा दोस्त कहाँ है। इसका मतलब ये था कि वो कहीं आउट तो नहीं हो गया। रियान बेहद मुतासर हुआ। वो जाकर इससे मिला और इसको बताया कि वो अभी 63 पर खेल रहा है और कोशिश करेगा कि टेस्ट मैच के अगले दिन भी ना आउट हो। रियान को अपनी वजह से इसके जख्मी हो जाने का बेहद मलाल था। इसने इस गरीब स्याह फार्म के इलाज का सारा खर्चा उठाया और दोबारा जब वनडे मैच खेलने के लिए केप टाउन आया तो रॉबिन से मिलने जरूर गया, जो बेचारा अपने पसंदीदा क्रिकेटर का आउट होने से बचाने के लिए अपनी टांग, बाजू, 2 पसलियां, एक दांत तोड़वा जबकि कमर में फ्रैक्चर करवा चुका था। केप टाउन में एक गार है जिसे मोहब्बत का गार कहा जाता है। ये नाम रखने की वजह तो रियान को मालूम ना थी, अलबत्ता इसको देखने के लिए आए गए सयाहों के जमघटे ने इसको इतना जरूर बावर करा दिया था कि वो कोई आम गार नहीं है बल्कि एक अहम तारीखी हैसियत रखती है। जिस वक्त वो बाकी खिलाड़ियों के हमरा इस तंग दहाने वाले गार को देखने गया, इस वक्त इनके साथ एक मकामी गाइड भी था। इस दौरान रियान को झटका लगा जब इसने एक संगी बेंच पर बैठी इस लड़की को देखा जिसको इसने इस साल में 2 मरतबा और 4 बरस पहले एक दफा देखा था। वो आज फिर वहां बैठी थी, हमेशा की तरह साकत। आज इसने हल्के ग्रे रंग का पूरे बाजुओं वाला खुला कुर्ता, नीचे इसी रंग की शलवार और ग्रे पाइपिंग वाला सफेद दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। अपने बेहद सीधे स्याह लंबे बालों को इसने एक आम से सफेद कैचर के जरिए हाफ बांधा हुआ था। वो टांग पर टांग रखकर बैठे गार के दहाने पर मौजूद स्याहों को मुसलसल देख रही थी। इसने आज भी आंखों को काजल से खूब काला किया हुआ था। रियान ने जेबों को टटोला के शायद कोई कलम कागज निकल आए, मगर वो कलम कागज रखता ही कब था। भाग कर करीबी बने रेस्टोरेंट में गया और काउंटर गर्ल से इन 2 चीजों का मुतालबा किया। मतलूबा अशिया मुहैया हो जाने के बाद वो अपनी जगह पर वापस आ गया और इसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। वो बदस्तूर वहीं अपने रुके हुए वजूद, साकत धड़कनों और साकन सांसों के साथ कितनी ही देर बैठी रही। जब रियान ने वो तस्वीर मुकम्मल कर ली
تو اندر ریسٹورینٹ سے ایک ویٹر کو بلایا اور کاغذ طے کر کے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے اس لڑکی کے پاس لے جانے کی ہدایت کی۔ وہ ویٹر کو اس کے قریب جاتا ہوا دیکھنے لگا، اس کا دل نامعلوم احساس سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ ویٹر نے قریب جا کر اسے مخاطب کیا اور وہ کاغذ دیتے ہوئے ریان کی سمت اشارہ کر کے کچھ بتایا۔ وہ لڑکی خاموشی سے ریان کو نہیں ویٹر کو دیکھتی رہی، اور جب وہ بات ختم کر چکا تو اس نے شائستگی سے سر کو خم دے کر جیسے شکریہ ادا کیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اس نے وہ کاغذ دیکھے بغیر بینچ پر رکھ دیا اور دوبارہ غار کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ بھی کاغذ کی تہیں کھول کر نہیں دیکھا، اس نے ایک دفعہ بھی ریان حیدر کو نہیں دیکھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور وہ ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی، بس پاڑ چہرہ لیے غار کے دہانے کو دیکھتی رہی۔ وہ انتظار کرتا رہا، مگر اس نے دوبارہ کاغذ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ریان کو برا لگا تھا، اس کو دکھ ہوا تھا، اس نے اتنی محنت سے وہ تصویر بنائی تھی، مگر اس کٹھور لڑکی نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو، شاید وہ اس کی فین نہیں تھی، اسے وہ برا لگتا تھا، شاید ایسا ہی ہو۔ خیر جو بھی تھا، ریان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اپنے دکھ اور اس لڑکی کے رویے کے باوجود ریان نے ایک اور کاغذ منگوا کر اس کی تصویر ضرور بنائی تھی۔ تصویر بناتے ہوئے صرف آج نہیں بلکہ سری لنکا میں بھی اس کو وہ رنگ بہت عجیب لگی تھی جو اس لڑکی کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں تھی۔ چند منٹ بعد وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ریان نے نوٹ کیا کہ اس نے اس دفعہ کھلاڑیوں سے آٹوگراف نہیں لیے۔ اس کے جانے کے بعد ریان نے بینچ پر بے حسی سے رکھا گیا کاغذ اٹھا لیا، اسے واقعی بہت افسوس ہوا تھا۔ میرین نے 22 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور 27 سال کی عمر میں اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ریان کو اینجلینا اور ڈینیل نے چھوڑا تھا، البتہ اسے لگا وہ میرین سے اب ناراض نہیں رہ سکتا۔ ان دونوں کی بات اور تھی، دوستی اور کزن کے رشتے کے علاوہ ان کے ساتھ ریان کا کوئی قلبی تعلق استوار نہ تھا، مگر میرین اور وہ اٹوٹ انگ تھے۔ وہ اسے کتنا ناراض اور خفا رہ سکتا تھا۔ وہ اپنے ڈپلومیٹ شوہر جو کہ اب سفیر بن چکا تھا اس کے ساتھ اردن میں تھی اور وہیں اس کا بیٹا ہوا تھا۔ ان دنوں ہوم سیریز کھیل رہا تھا، مگر اس خبر کے ملنے اور اپنا ذہن بدل کر فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اگلے 2 میچز کھیلنے سے معذرت کر لی اور امان آ گیا۔ وہ ان دنوں ہاسپٹل میں تھی۔ ریان کو یہ تمام معلومات انیا سے ملی تھی۔ دروازہ ہلکا سا بجا کر وہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہوا اور اسے جھٹکا لگا، بستر پر لیٹی لڑکی میرین نہیں تھی، وہ میرین ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھوں کے بند دریچے وا کر کے حیرت و بے یقینی سے اپنی جانب دیکھتے ریان کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ دونوں اس وقت حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جس سے رابطہ کرنے کی اور بات کرنے کی کوشش میرین نے پچھلے 5 سالوں میں بیشتر دفعہ کی تھی۔ وہ آج بن بلائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرین کو یقین نہیں آ رہا تھا، جس طرح تازہ اور شگفتہ چہرے اور مسکراتی آنکھوں والی لڑکی سے وہ ملنے آ رہا تھا، اس کی جگہ سوکھی ہوئی جلد، کملائی ہوئی رنگت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ریان کو بھی اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رونی بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر ریان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کب آئے رونی؟ بیٹھو۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی، مختصراً کہتا ریان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا دیکھا ہے؟ میرین نے پوچھا۔ ریان کچھ فاصلے پر کاٹ میں لیٹے بچے کو دیکھنے کے بجائے اس کا چہرہ ہی تکتا رہا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر میرین نے آہستگی سے پوچھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے این؟ پہلے میرا نام کم بگاڑا ہے جو اب مزید چھوٹا کر رہے ہو؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ دکھی ہو کر بولا۔ تم ایسی تو نہ تھی، تم کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں تلے ہلکے پڑ گئے ہیں؟ چہرہ بھی کیسے زرد ہو رہا ہے؟ تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ ایک دم پریشان ہو کر ریان نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس اکیلی ہو گئی ہوں، وہ کچھ جتا کر بولی۔ کیوں، تمہارا ہسبینڈ؟ میرین نے جواب دینے کے بجائے چہرہ جھکا لیا۔ وہ کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ چونک کر اس نے پوچھا۔ ایمبیسڈر ہے، میرا مطلب ہے وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ خیال؟ میرین نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں رکھتا ہے۔ تم بولتی تھی، ہنستی تھی، گاتی تھی، لوگوں کو لاجواب کر دیتی تھی، ایسے بستر سے تو نہ لگ کر رہ جاتی تھی۔ ریان، میں نے اس پہلو پر بہت سوچا، میری سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ دوسروں کو لاجواب کرنے کا فن جانتے ہوں وہ خود ایک دن بہت بری طرح بے بس ہو جاتے ہیں، مگر تمہیں تو یوں لگتا ہے بے بس کر دیا گیا ہے۔
کس نے کرنا ہے مجھے بے بس خدا کے علاوہ؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، تمہارے شوہر نے، اور کس نے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے ریان کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ایسے مت کہو ریان، وہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، میں اسے اتنی محبت کرتی ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ باقی لوگ نہیں آئے کیا؟ ریان کا اشارہ انجلینا اور ڈینیل کی جانب تھا۔ میرین نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، وہ مجھ سے ملتے ہی کب ہیں؟ وہ بڑے سٹار بن چکے ہیں۔ تم دیکھتی ہو انجلینا کی موویز؟ اس کا نام لیتے ہوئے ریان کی آواز میں لا تعلقی تھی۔ نہیں، مجھے وہ تماشے نہیں پسند جو میری سابقہ دوست لگاتی ہے۔ ڈینی کے میچز تو دیکھے ہوں گے، اس نے خریدا ہوں۔ اس نے ٹیم میں رسائی کوچ کی بیٹی سے شادی کر کے حاصل کی تھی، اب کوچ بدل گیا ہے تو اس نے طلاق لے لی ہے۔ مجھے بغیر میرٹ پر سفارشیوں کے میچز دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ کیوں یہ لوگ اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگنے والے؟ تمہیں یاد ہے ریان، بچپن میں انجلینا میرے حصے کا بھی کھا جایا کرتی تھی۔ اس کو بھوک اور لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہوس ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سچ بتاؤں میرین، مجھے شرم آتی کہ یہ لوگ کبھی میرے دوست ہیں۔ میں بھی سٹار ہوں اور مجھے کرکٹ سے ملنے والی پذیرائی پسند ہے، مگر کرکٹ مجھے جو دولت دے رہی ہے اس پر میں کبھی نہیں سوچتا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں۔ اور ایک تمہارا شوہر ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ میرا بیٹا دیکھا ہے؟ ریان نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر کارٹ کی جانب بڑھا۔ جھک کر اس نے سرخ و سفید وجود کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ نام کیا رکھا ہے؟ سر اٹھا کر میرین کی طرف دیکھنے لگا۔ تم رکھو، میں کیا رکھوں؟ وہ حیران بھی ہوا تھا اور یہ اعزاز بخشے جانے پر خوش بھی۔ جو تمہاری مرضی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ یہ بہت اچھا بچہ ہے کیونکہ اس نے تمہیں اور مجھے ملا دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے میرے اور تمہارے درمیان ایک برج سا بن گیا ہے۔ اس کا نام بھی کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ سوچنے لگا، کیا خیال ہے جبرائیل کیسا نام ہے؟ تم رکھ رہے ہو اس لیے بہت اچھا ہے۔ او کمان، وہ واپس اس کے پاس آ گیا۔ تم بھی نا؟ وہ خامخواہ ہنس دیا۔ رکھ دوں یہ نام؟ پوچھنے لگا۔ ہاں، تمہارا شوہر؟ وہ تذبذب سے بولا۔ اس کی پرواہ مت کرو، میں اسے تمہارے متعلق نہیں بتاؤں گی یہ کہہ کر کہ یہ نام بتاؤں گی میں نے رکھا ہے۔ وہ مجھے جانتا ہے؟ ہاں، اور تمہیں پسند بھی نہیں کرتا، مگر میں نے کہا نا کہ تم اس کی پرواہ ہی نہ کرو۔ میرین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ریان پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں مجھے پسند نہیں کرتا، مگر کچھ سوچ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ جبرائیل آئے ریان اور میرین کو واپس ملانے کا سبب بنا تھا، اور اس ایک چیز نے ریان کی زندگی میں ایک دفعہ پھر بہاریں بھر دی تھیں۔ گویا ان ویرانیوں کا سبب میرین سے دوری تھی۔ وہ واپس تو آ گیا، مگر ہر 2-3 روز بعد اس سے فون پر بات ضرور کرتا تھا۔ جو بات اسے کھلتی تھی وہ شینڈلر آئر کا میرین کے ساتھ رویہ تھا۔ میرین اپنے شوہر کے بارے کوئی گلہ شکوہ شکایت اس کے سامنے نہ کرتی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ صبر کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، پہلے اپنے اور اب اپنے بیٹے کے لیے۔ ہلیں مت، چہرہ مت ہلائیں، اسمائل دیں نا۔ او ہو، کتنی دیر سے بٹھایا ہوا مجھے اس طرح پورٹریٹ بنا رہے ہو یا مجسمہ؟ رانیہ نے جھلا کر کہا، مگر وہ جھلاتی بھی اتنے نرم طریقے سے تھی کہ بے اختیار پیار آتا تھا۔ بولے مت ورنہ اتنی ڈراؤنی تصویر بناؤں گا کہ ڈیڈ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ وہ دمکاتے ہوئے کینوس پر سٹروکس لگا رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم جلدی بنا لو گے، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، عورت ہے نا، بولے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، دیر کہاں لگا رہا ہوں، صرف ایک سیٹنگ میں آپ تصویر بنوانا چاہ رہی ہیں، پھر تھوڑی دیر تو لگے گی، حالانکہ میں جلدی کر رہا ہوں۔ اچھا، جتنی بھی بنی ہے دکھا دو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ ارے بنا تو تم چکے ہو، رنگ بعد میں کر لینا، مجھے جانے دو۔ نہیں نہیں، آپ نہیں جا سکتی۔ اس نے برش رکھ کر ماں کو کندھوں سے تھام کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ ادھر بیٹھیں آرام سے۔ رونی، کتنی دیر لگاؤ گے؟ بس 2 منٹ اور۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم یہی کہہ رہے ہو۔ وہ خفگی سے بولی، تو آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پوچھ کیوں رہی ہیں جب جواب پتہ بھی ہے تو؟ وہ لاپرواہی سے بولا تو مما ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ تم نہیں بدلو گے ریان، آپ اچھے اور پیارے کپڑے کیوں بناتی ہیں؟ کیونکہ آرائش و زیبائش سے کوئی مذہب یا قانون منع نہیں کرتا، اور خود کو سنوارنا اور سجانا عورت کا بنیادی حق ہے۔ وہ بولی، مگر میرے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈیے گا جو زیادہ میک اپ نہ کرتی ہو۔ وہ فوراً بولا، لڑکی ڈھونڈنے والی بات اس نے اس لیے کی تھی کہ اب علی کے بعد اسی کی باری تھی۔ او ریلی؟ تو تم شادی پر تیار ہو؟ وہ خوشی سے بولی، ہاں بالکل، مگر لڑکی سادہ سی ہو۔
اس نے فوراً اپنی پسند سے آگاہ کر دیا، ارے تم اس کی فکر ہی نہ کرو، ہاں تو میں نے پہلے کون سی فکریں پال رکھی ہیں، اور پلیز آپ چپ کر جائیں ورنہ۔ اس نے دھمکایا تو وہ خاموش ہو گئی، مگر دل میں وہ بہت خوش تھی۔ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ میرین ریان پریشان ہو کر بولا، کیا بات ہے، کیوں اس طرح کھانس رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے ٹالنا چاہا، تو چیک اپ کرواؤ نا۔ میں شینڈلر کے ساتھ چیک اپ کروانے نہیں جانا چاہتی، وہ دو ٹوک مگر کمزور آواز میں بولی۔ اچھا میں آ جاؤں؟ اس نے فوراً پیشکش کی۔ تمہیں تکلیف ہوگی، وہ ایک دفعہ پھر ٹال رہی تھی۔ تکلف مت کرو کہیں اس شخص نے۔ میرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ ریان پلیز، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا میں آ جاتا ہوں۔ اوکے۔ اس دفعہ اس نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ 2 روز بعد امان پہنچا اور جس پہلے شخص سے اس کی ملاقات ہوئی وہ شینڈلر آئر تھا۔ ہیلو، اس نے نہایت سرد انداز میں ریان کا استقبال کیا۔ ہائے، ریان لب بینچ کا رہ گیا، کب آئے ہو؟ وہ اسی سپاٹ انداز میں پوچھنے لگا۔ ابھی، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے اور یہ بات اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ ریان نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ 36 برس کا مضبوط جسم اور دراز قد رکھنے والا خوبصورت مرد تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد شفاف اور گرے کلر کی تھیں جبکہ بال سیاہ تھے۔ ریان اس کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ جن دنوں میرین نے اس سے شادی کی تھی ریان ذہنی اور جذباتی طور پر میرین سے متنفر تھا اور ایسے حالات میں اس سے شادی کرنے والے مرد کا تصور بھی اس کے ذہن میں کچھ اچھا نہیں بنا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد اور بالخصوص اس کا سپاٹ انداز محسوس کرنے کے بعد اسے شینڈلر آئر قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ریان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کو میرین نے ریان کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا مگر وہ 2 باتیں شینڈلر کو یاد رہ گئی تھیں کہ ریان ایک مسلمان ہے اور وہ یہ کہ وہ میرین کا دوست رہ چکا ہے۔ میرین کہاں ہے؟ ریان نے دانستہ طور پر فرانچ میں سے مخاطب کیا۔ بعض اوقات ہم کسی دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جو دوسرے بندے کے خیال میں ہم نہیں کر سکتے، اور ریان کا خیال تھا کہ شینڈلر اسے کوئی جاہل پاکستانی سمجھتا ہوگا۔ اسے ضرور اس کو غلط ثابت کرنا چاہیے، اور شینڈلر کے چہرے پر چند لمحے کے لیے در آنے والی حیرت سے یہ اندازہ کرنا قطعاً مشکل نہ تھا کہ وہ واقعی ریان کو جاہل اور گنوار پاکستانی ہی سمجھتا تھا، اور اس کے منہ سے فرانچ سن کر بے حد حیران ہوا۔ ٹھہرو، وہ آ رہی ہے، وہ سنبھل کر بولا۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد رسمن کہنے لگا، بیٹھو۔ وہ بھی اب فرانچ بول رہا تھا۔ ویسے بھی فرانسیسیوں کو فرانچ کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا بے حد ناگوار گزرتا ہے۔ ریحان نہایت کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بظاہر تنقیدی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے جانا ہے، سو گڈ بائی اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ آخری فقرہ جانے کیوں انگریزی میں ادا کر کے شینڈلر نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میرین سٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ریان کو دھچکا لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے سرخ و سفید گال اندر کو پچک گئے تھے جبکہ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے تھے۔ رنگت بے حد زرد ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے جھلس گئی ہو۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرین، اس کے لبوں سے حیرت و بے یقینی سے نکلا، کیسے ہو ریان؟ وہ زبردستی مسکرائی تو اس کی براؤن آنکھوں کے گرد 2 ہلکی ہلکی لکیریں سی پڑ گئیں۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو نہیں لگ رہی؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا تو وہ بھی سامنے براجمان ہو گئی۔ ٹھیک نہیں ہوں، وہ نقاہت برے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ سختی سے بولا تو اس نے منع کرنا چاہا مگر اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اسے لے کر چلا گیا۔ چاہے تمہارا شوہر مجھے گولی کیوں نہ مار دے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ غصے کو قابو کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے چند ٹیسٹ کیے اور ان کی رپورٹس 3 دن بعد لینے کو کہا اور میرین کو سختی سے آرام کرنے کی ہدایت کی۔ بعد میں میرین کے علم میں لائے بغیر ہی ریان نے ڈاکٹر کو رپورٹس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کی اور ساتھ میں اپنا پتہ بھی لکھوا دیا۔ وہ رپورٹس آنے پر اس کو ایک کاپی پاکستان بھجوا دے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرین اسے کچھ نہیں بتائے گی چاہے رپورٹس میں کوئی خطرناک بات ہی کیوں نہ ہو۔ کلینک سے نکلنے کے بعد وہ اسے امان کے بازار لے آیا۔ ایک مہنگے سٹور سے وہ دھڑا دھڑ جبرائیل اور میرین کے لیے گفٹس خریدنے لگا۔ میرین اسے روکتی رہ گئی مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہی شاپنگ میں مصروف رہا۔ انیا اور علی کی شادی بھی قریب ہی تھی اور ان دونوں کی بچپن سے بات طے تھی اور اب شادی ہو رہی تھی، سو ان کے لیے گفٹس بھی لیے۔ سنو، کیسا ہے یہ بریسلٹ؟ وہ ایک قیمتی سلور بریسلٹ اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ریان، بس کرو، اتنا کچھ تو تم لے چکے ہو میرے لیے۔ میرین نے فوراً احتجاج کیا،
او ہو تمہارے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، وہ تو بیا کے لیے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی، وہ ٹھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جیولری دیکھتی لڑکی کا چہرہ اسے سائڈ سے ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی جو ہمیشہ کسی بے حد اچھے لباس اور قیمتی جیولری میں ملبوس میچ کے دوران یا اس کے کسی بھی فارن ٹور پر موجود ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھا کرتا تھا کہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فین ہے جو ہر اس جگہ موجود ہوتی جہاں ٹیم ہوتی ہے، مگر اس کے مان میں موجودگی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ریان حیدر کی فین ہے۔ ریان بریسلیٹ رکھ کر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جیولری دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہمراہ موجود ایک ادیڑ عمر خوش لباس خاتون سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریان نے اسے بولتے سنا تھا۔ وہ اس کی آواز ٹھیک سے سن تو نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے خوبصورت لب ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میرین نے بھی اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ریان کا چہرہ تکنے لگی۔ پتہ نہیں، ریان نے شانے اچکائے۔ اسی سنا میں وہ لڑکی مڑی اور سیدھا ریان اور میرین کو دیکھا، مگر میرین اس وقت تک پلٹ چکی تھی، اس لیے وہ اس کی محض پشت ہی دیکھ پائی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے ریان اور اس کی نگاہیں ملی تھی، اور ریان نے ان بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں حیرت اور شوق کی کیفیت دیکھی تھی۔ بس ایک لحظہ بھر کو نظریں ملی اور پھر وہ شانے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ریان اس کی پشت پر بکھرے گھنے سیاہ بال دیکھتا رہا۔ چلو، میرین کی آواز پر وہ چونک پڑا، پھر کچھ خفیف سا ہو کر بریسلیٹ اٹھایا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ پاکستان واپس آنے کے 17ویں روز اسے میرین کی رپورٹس مل گئیں اور وہ کسی بری خبر کے نہ ہونے کی دعا کرتے ہوئے لفافہ کھولنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میرین کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیریس ضرور ہے، ورنہ اس کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی، مگر جو اسے رپورٹس پڑھ کر معلوم ہوا، میرین کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا، آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ریان کے ہاتھ سے رپورٹس بے اختیار چھوٹ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو میرین، سلسلہ ملتے ہی وہ بے تابی سے بولا، ریان میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ریان نے بے یقینی سے ریسیور کو گھورا۔ ریان، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑی خوشی اس کو ملی ہو۔ ہم لوگ نیکسٹ منتھ فرانس واپس جا رہے ہیں۔ چینڈلر کی 1 سال کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ہم لوگ اسلام آباد ہائی کمیشن میں آ جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اب ہم دونوں قریب ہو جائیں گے۔ میرین، وہ اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی کہ ریان کی اس کی بات کاٹنا پڑی۔ تم نے اپنی رپورٹس پڑھی؟ ایک لحظے کو وہاں خاموشی چھا گئی، پھر دوسری جانب سے میرین کی آواز ابھری، ہاں پڑھ چکی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بھی وہ رپورٹس بھیجی ہیں۔ او اچھا، وہ میرین میری بات سنو، تم نے چینڈلر کو بتایا؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، ہاں وہ کہہ رہا تھا وہ میرا علاج کرائے گا۔ اس کے الفاظ کے برعکس لہجے میں مایوسی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ریان کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری پرواہ مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ریان بس ریسیور کو دے کر رہ گیا، تم بہت بہادر ہو میرین، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جواباً میرین زخمی انداز میں ہنسی تھی، ہر مجبور انسان بہادر ہوتا ہے ریان، لیکن میں اتنی بھی بہادر نہیں ہوں، اگر میں مر بھی گئی تو پلیز تم مجھے میری موت کے وقت اکیلا نہ چھوڑنا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے کہ انسان مرتے وقت تنہا ہو۔ ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس نے تسلی دینی چاہیے۔ آئی وش سو۔ میرین نے گہری سانس لی اور الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون بند ہونے کے کافی دیر تک وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے سن سا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ریان حیدر کی قسمت اور اس کے کیریئر نے ایک نیا موڑ کاٹا۔ بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن تھا، ریان پر الجھنوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ امان میں اس نامعلوم لڑکی کو دیکھنے کے بعد اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کرکٹ ٹیم کے پیچھے ہر اس جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ ریان کی فین ہے اور اس کے پیچھے آتی تھی، لیکن اگر واقعی یہی بات تھی تو وہ ہمیشہ اس کو نظر انداز کیوں کر دیتی تھی؟ ابھی امان والا شوق پرانا نہیں ہوا تھا کہ ہوٹل تاج پیلس میں ریان نے اسے ایک دفعہ پھر دیکھا۔ شاید اسے نفیس اور قیمتی ملبوسات پہننے اوڑھنے کا شوق تھا، یا ماحول میں کیموفلاج ہو جانے کا ہنر آتا تھا۔ اس شام اس نے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور زردوزی مروزی کے کام والی ہلکے رنگوں کی امتزاج کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کے گلے میں نیکلس دیکھ کر لگتا تھا وہ کسی پارٹی کے لیے تیار ہوئی ہے۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کے بعد ریان نئے سرے سے الجھ گیا۔
اس سے پہلے وہ مزید الجھتا ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ ٹیم کا کپتان انجرڈ ہو کر واپس چلا گیا اور عمران اکمل کو کپتان جبکہ ریان کو وائس کپتان بنا دیا گیا۔ وہ وائس کپتان ہی رہتا تو ٹھیک تھا، مگر میچ سے ایک روز پہلے عمران نیٹ پریکٹس کے دوران کمر کے درد کا شکار ہو بیٹھا اور پہلے ٹیسٹ کے لیے ریان حیدر کو قائم مقام کیپٹن بنا دیا گیا۔ وہ شاید 27 برس کی عمر میں یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہ تھا، مگر کپتانی ہر کرکٹر کا شوق ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ بیٹنگ سائڈ پر کپتان کا 1% کام دراصل کھیلنے کے لیے جانے والے بلے بازوں کی باری طے کرنا یا نائٹ واچ میں بھیجنا وغیرہ ہوتا ہے۔ صلاحیتوں اور اعصاب کا اصل امتحان فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ کھانے کے وقفے کے بعد جب وہ کھیلنے کے لیے آئے تو ریچن متودکر 42 پر کھیل رہا تھا۔ پہلا اوور کروانے کے لیے ریان نے گیند ہاتھ میں لی تو نومی اس کے پاس آیا۔ ریان بھائی میں شروع کر دیتا ہوں، آپ کو کٹ پڑ جائے گی ورنہ۔ ریان بے اختیار ہنس دیا اور گیند اس کو تھما دی۔ نومی کو رچن نے ایک چھکا مارا، اوور ختم ہوا تو ریان نے بجائے اسپنر کو دوسرے اینڈ سے لگانے کے خود اگلا اوور کرایا اور نعیم کے اگلے اوور میں وہ واقعہ ہو گیا جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہ تھا، جس نے ریان کی قسمت بدل دی۔ نومی نے ایک تیز گیند کروا کر ریچن کو کارڈ بیہائنڈ کیا۔ اپیل خاصی جاندار قسم کی تھی۔ امپائر نے سوچنے کے بعد انگلی اٹھا دی، مگر ریچن جا کر امپائر سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ گیند نے اس کے بلے کو نہیں چھوا تھا، مگر امپائر نے اس کی بات رد کر کے رخ پھیر لیا۔ ریچن اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا فیلڈ سے نکل گیا۔ ریان اس وقت نومی سے گلے مل رہا تھا جب اس نے غیر مطمئن ریچن کو واپس جاتے دیکھا۔ وہ چند ثانیہ اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا کھیل تو کھیل ہوتا ہے، اس میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کو نبھاتے ہوئے ریان دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ ریچن اس وقت سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ریچن، اس نے اسے پکارا۔ ریچن نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کم آن، وہ اس کے قریب جا کر بولا، تم مطمئن نہیں ہو تو ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، ہم اپنی اپیل واپس لے لیتے ہیں۔ ریچن حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو لے کر ریان جب واپس فیلڈ میں آیا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ آدھے اسٹیڈیم کو اس وقت معلوم ہوا تھا کہ مخالف کپتان چاہے تو آؤٹ ہوئے کھلاڑی کو واپس لا سکتا ہے۔ بہرحال ریچن نے کھیلنا شروع کیا اور اگلی ہی گیند پر بالکل اسی طرح کارڈ بیہائنڈ ہوا، مگر اس بار ریچن مطمئن اور راضی ہو کر پولین کی جانب لوٹ رہا تھا۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج رہا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ تالیاں ریچن کے لیے نہیں بلکہ حقیقی اسپورٹس مین ریان حیدر کے لیے تھیں۔